लॉ की जरूरत तो थी, अब देखना ये है कि क्या वो तजाविज करके जो फंडामेंटल राइट को आपके अटैक कर रहा है। बुनियादी बात इसके अंदर जो हमने देखनी है कि जितने भी बुनियादी हकूक हमारे आईने पाकिस्तान में है या दुनिया भर में भी जितने भी बुनियादी हकूक हैं वो उसे हम कहते हैं ना कि लामहदूद नहीं है। अच्छा। उस पे ये रियासत के पास ताकत होती है कि उन पे पाबंदियां लगा सकती है। तो किस तरह के हकूक हुए कि आप वक्ती तौर पे उसको पाबंदी भी लगा सकते? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने आईने पाकिस्तान की बात देख लें जी। मिसाल के तौर पर मैं आर्टिकल 19 की बात करता हूं जो हक राय दही के बारे में आपका बुनियादी एक आर्टिकल है। वो भी ये कहता है कि अल्फाज मेरे अपने हैं कि एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्ट टू द नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिफेमेशन, रिलेशनशिप विद इस्लामिक कंट्रीज। इसी तरह जितने भी आप बुनियादी हकूक देखेंगे उनको लामहदूद नहीं रखा जा सकता। देखिए, मेरी अगर मुझे बुनियादी हक दिया गया है कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूं, तो क्या मुझे इस चीज की इजाजत है कि मैं किसी की हद तक इज्जत शुरू कर दूं, मैं या खुदा नास्ता किसी को गालियां देना शुरू कर दूं? ठीक है, कहने को तो ये मेरा हक राय दही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी आजादी खत्म होती है जब दूसरे की आजादी शुरू हो जाती है। ठीक। तो ये बड़ी ही बुनियादी चीज है कि हमने अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए, अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपने बुनियादी हकूक का इनका इस्तेमाल करना है। और जहां ही हमें लगे कि बुनियादी हकूक किसी और के हकूक को मुतासिर कर रहे हैं तो वहां रियासत का काम है बिल्कुल कि वो जाके हमें रोके। लेकिन अब मसला पाकिस्तान में क्या रहा है, मैं एक बड़ा ही हमारे अंदर एक कानून है जिसका मिसयूज हो रहा है, वो एंटी टेररिज्म एक्ट। आए दिनों कई वकला बरादरी के लोग या अदरवाइज भी लोग कोई ऐसा एक्ट जो कि टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं आता, उसके ऊपर हम सबसे पहले सेक्शन 7 एंटी टेररिज्म एक्ट लगाते हैं। तो ये मिसयूज कर रहे हैं। हमने एक स्पेशल क्रिमिनल लॉ तो बना दिया, ये साइबर क्राइम का जो लॉ है ये भी स्पेशल क्रिमिनल लॉ है, लेकिन अब इसमें खतरात क्या हैं कि इसका भी मिसयूज किया जाएगा। अब ये जो मैंने आपको क्वालिफिकेशंस बताई हैं, नेशनल सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी इतना मुबहम लफ्ज है कि इसके अंदर आप जो मर्जी चीज इसके अंदर सियासत डालना। अच्छा, लेकिन नुमान थोड़ा सा मैं आपको कट करूंगा। अब अदालतें मौजूद हैं, वो ये इस चीज का तायुन करेंगी। क्या आप समझते हैं कि उस वक्त तक जो है वो शख्स इतना पिस चुका होता है, जो मुल्ज़म है इतना रगड़ा खा चुका होता है कि उसके कोई हवास जो है वो बास्ता हो जाते हैं? देखिए, मैं इस पे एक हमेशा ये बात कहता हूं कि दुनिया भर में होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, हमारे मुल्क में होता है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये मैं इससे अच्छा पाकिस्तान का जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बयान नहीं कर सकता आपसे। अब ये जो स्पेशल लॉज होते हैं इन पे एक इंक्वायरी का प्रोसीजर भी होता है, एक इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद फिर आप FIR दर्ज करते हैं, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस सारे प्रोसेस में अब इवन दो कि उन्होंने नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है, लेकिन उसके अंदर सारे वही लोग हैं जो FIA के थे पहले। जो आपका उनका FIA का साइबर क्राइम विंग था, तो सिर्फ नाम बदलने से क्या वो लोग बदल जाएंगे? मैं खुद कुछ केसेस साइबर क्राइम में कर चुका हूं। मैं आपको बुनियादी बात बताता हूं कि अभी अदालत में मामला नहीं गया, ये पहले की बात आपको बता रहा हूं। एक IT लॉ फर्म थी जी, उनका एक एम्प्लॉय पे ये एलिगेशन थी कि उसने उनका डेटा चोरी किया है और उनके कुछ सर्वर सिस्टम बंद कर दिए हैं, जिससे उनको 50-60 हजार डॉलर्स का 2 दिनों में नुकसान हो गया। अच्छा, अब एक बुनियादी केस था, इसके सारे ट्रेसेस, डिजिटल ट्रेसेस मौजूद है। आप कंप्यूटर के जाके फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे, आप नेटवर्क का फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे, तो आप उस बंदे तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं जिसने नुकसान पहुंचाया। तो मैं जब FIA के साइबर क्राइम विंग जो उधर गुलबर्ग में है, उसी को भी नेशनल क्राइम एजेंसी का हेडक्वार्टर बना दिया गया है लाहौर में, तो उधर जाके मेरा जिस IO से पाला पड़ा वो किसी पुलिस स्टेशन से आया। ठीक। अब उसको मुझे IT की बातें समझाना ही, मेरा तो चले IT का बैकग्राउंड भी है लॉ के अलावा, मैं तो उन चीजों को समझ गया, लेकिन उस शख्स को मैं 3-4 दफा जाने के बावजूद उसको बातें नहीं समझा सकता। वो मुझे कहे कि प्रिंट आउट लेके आए। अब मैं उसको बताऊं कि भाई इसमें प्रिंट आउट नहीं होते, मैं प्रिंट आउट ले भी आऊंगा तो वो फोर्स्ड हो सकते हैं। आप जाके कंप्यूटर्स को कब्जे में ले, नेटवर्क के जाके फोरेंसिक एनालिसिस कराए, तो तब आप उस बंदे तक फौरन पहुंच जाएंगे। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग का देखिए, आपका जो पीका का लॉ है इसके अंदर ट्रेनिंग का शब्दोमत के साथ इसका इजहार मौजूद है, लेकिन क्या आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या आपने जो डेपुटेशन का कॉन्सेप्ट है इसका मिसयूज करना है? बिल्कुल। किस मर्जी शख्स को, SHO को, जो बेचारा अपने उधर इदारे में भी काम नहीं कर सकता, आप उसको उठा के IT जैसी हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर आप डाल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट। एक लॉ की जरूरत थी, बट आई वांट टू से कि बैलेंस नहीं आई। जो आपकी इनेक्टमेंट इन्होंने किया वो बैलेंस नहीं है।
بٹ صاحب میں آپ کے اس سوال کے جواب میں ایک سوال آپ سے کروں گا. پاکستان میں وہ کون سا قانون ہے جس کا نفاذ اچھے انداز میں ہو؟ یہ ہے ہمارا اصل المیہ. ٹھیک. آپ جتنے مرضی قوانین بناتے جائیں, جتنے مرضی آپ اسپیشل لاز بناتے جائیں, جب تک آپ کی عدالتیں مضبوط نہیں ہوں گی, عدالتوں میں کمپیٹنٹ ڈیزرونگ آن میرٹ لوگ نہیں آئیں گے, جن کو کسی سے خوف نہیں ہوگا, جو اپنی آزادی کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کریں گے. ٹھیک. یہ ہے آپ کے ملک کی ہر مسئلے کا حل. نعمان, آپ کو پتا ہے کوئی جج اگر آزاد فیصلے دیتا ہے, اس کی انکوائری کھل جاتی ہے, وہ آنریبل ہائی کورٹ کے جج ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں, تو ان کو بیچاروں کو تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. وہ ظاہر ہے ایک بیلنس طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں. ججی کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں, آپ تو روزمرہ کی بنیاد پہ پریکٹس کرتے ہیں. ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی. ہمارے آئیڈیلز ہیں ججز لائک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی. حضرت علی کا قول آپ کو یاد ہوگا کہ ججز کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, کہ بلا خوف و خطر انہوں نے کام کرنا ہے, آزادانہ فیصلے کرنے ہیں, اور اگر کوئی جج یہ نہیں کر سکتا تو میری طرف سے اس کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے. آپ نے مسائل کا حل پوچھا ہے نا. جی. پاکستان میں جتنے مرضی قوانین نہ بنائیں, تو اپنی مرضی خاص و عام قوانین بناتے رہیں, ایک حکومت آئے دوسری اس کے قوانین کے اندر پسے, وہ واپس آئے تو اس کو جیلوں میں ڈالے. یہ آپ کے ملک میں پچھلے 75 سال سے ہوتا آ رہا ہے, اور یہ بات لکھ لیں کہ اگلے 75 سال بھی یہی ہوگا اگر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی. اچھا, باقی جو آپ ایک بنیادی سوال جو آپ کر رہے ہیں, یہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو جو میں نے جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے, دیکھیں وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قوانین, ہر حکومت آتی ہے وہ اپنی مرضی سے ان قوانین کو بدلتی رہتی ہے. اس وقت ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو سیاسی انٹرسٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. اس وقت حکومت کا سیاسی انٹرسٹ یہ ہے کہ جس اپوزیشن کی جماعت کو انہوں نے کونوں میں لگایا ہوا ہے, اس کے اس وقت سوشل میڈیا کے لوگ اتنے مضبوط ہیں, ان کے جو یوٹیوبرز ہیں جو حقائق کو کہاں سے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں, جو کہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا تو آزاد ہے ہی نہیں. تو اصل میں مقصد وہ یوٹیوبرز ہیں, اصل میں مقصد وہ ٹویٹر والے لوگ ہیں, اصل میں مقصد وہ فیس بک والے لوگ ہیں جو عام عوام تک حقائق لے کے آتے ہیں. لیکن نعمان, تھوڑا سا ایگزیجریشن بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہے کہ یوٹیوبر یہ وہ کوئی صداقت نہیں ہوتی, چیز کو سنسنی خیز کرنے کے لیے معاملہ آگے لے کے چلے جاتے. دیکھیں اس کا بڑا اچھا طریقہ کار ہے, آپ الیکٹرانک میڈیا کو آزاد کر دیں ایک حد تک, جتنا کم از کم پہلے ایک حد تک موجود تھا. تو وہ جو بنیادی خبریں اکراس دا پارٹی لائنز, وہ ایک شخص کو کہتے ہیں جی بانی چیئرمین یا بانی تحریک, تو کیا یہ آزادی ہے آپ نے الیکٹرانک میڈیا کو دی ہوئی ہے؟ اگر آپ ایک جماعت کے لیڈران کی بات کرتے ہیں تو دوسری جماعت کے لیڈران کا بھی اتنا ہی حق ہے. آپ حکومت میں ہیں, آپ حزب اختلاف میں ہیں, ان سب وہ سارے اس ملک کے سٹیزنز ہیں. کیا آپ ان کو بنیادی حقوق نہیں دیں گے کہ وہ بھی آ کے اپنے خیالات کا اظہار پبلک فورم پہ کر سکیں؟ جب آپ بنیادی خبریں الیکٹرانک میڈیا سے نکالیں گے, جب آپ لیڈران کو الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آنے دیں گے, تو پھر انآفیشل طریقہ کار استعمال کریں گے. خبر آج کل کے زمانے میں نہیں روکی جا سکتی, یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں. آپ ان پہ پابندیاں بھی لگائیں گے, ان کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے, خبریں پھر بھی نہیں رک پائیں گی. بالکل ٹھیک. لیکن نعمان, ایک بنیادی چیز آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی اس کا جو قانون ہے, پیکا ایکٹ جو ہے, اس کو اگر آنریبل کورٹ اس کی کچھ پروویژنز کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے تو اس کے اندر گورنمنٹ کو کیا مذائقہ ہے, یا اگر کوئی ساری کو اگر پاس کر دے تو وہ بھی ٹھیک. دیکھیں میں اس کے اندر بنیادی کچھ طوالت کیوں ہے؟ جی, جو چیزوں کا اضافہ کیا گیا جو فیک نیوز ہے, جس طرح نیشنل سیکورٹی ایک مبہم لفظ ہے, اسی طرح فیک نیوز کا جو انہوں نے اضافہ کیا یہ بھی مبہم ہے. 3 سال کی اب سزا دیتے ہیں. اب فیک نیوز حکومت کے لیے وہ ہوگی جو حکومت کو پسند نہیں ہوگی. ٹھیک نہیں, ثابت تو کیا جا سکتا ہوگا نا کہ اگر کہیں پر کوئی واقعہ ہوا ہے, اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے یا اس کے This takes me back to my original contention. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آنریبل کورٹ کریں گے. یس. سو ادھر اگر آزادی ہوگی تو وہ بالکل ٹھیک فیصلے کریں گے. دیکھیں قانون میں مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا, مسئلہ ہے اس کے نفاذ کے اندر. وہ جو آپ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو انویسٹیگیشن کریں گی, کس کے کہنے پہ کریں گی؟ حکومت وقت کے کہنے پہ. جن ججوں کے پاس کیس جائے گا ان کو لگایا کس نے ہے؟ حکومت نے. یہ جو اسپیشل ٹریبیونلز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ حکومت کرتی ہے. ٹھیک, لیکن تو حکومت کے خلاف وہ کیسے فیصلے کریں گے تو ادھر رہیں گے نہیں. نعمان, بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی فالس ایکوزیشن کا ٹرینڈ بہت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر کوئی پینالٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے. آپ کی بے شک جو کرنل لا کے اندر جو پروویژنز ہیں وہ یہ ذکر کرتی ہیں کہ سزا دینے کے ساتھ ساتھ جج صاحب کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کمپنسیشن کا بھی کہہ سکتی ہے. بڑی کیٹیگورکلی CRPC مجھے اس وقت سیکشن ذہن میں نہیں ہے,
جی. وہ اس کا مینشن کرتی ہے. لیکن آپ بھی پریکٹس کرتے ہیں, میں بھی پریکٹس کرتا ہوں, کتنے کیسز میں آپ نے دیکھا ہے ہمارے ملک کے جو انصاف کے نظام کا المیہ قوانین کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون جنہوں نے انفورس کرنا ہے, اگر آپ کرمنل لا کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو سب سے پہلے جو عوام کا ٹکرا پڑتا ہے وہ تو آپ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہوگی, whether that is پولیس, FIA اور نیشنل سائبر کرائم ایجنسی. ٹھیک ہے, تو وہ یا نیب کا جو سلسلہ ہے ادھر ہی وہ کیس نے بننا ہے, ادھر ہی کیس نے بگڑنا ہے. بالکل ٹھیک. تو اب تو میں نے بھی بدقسمتی سے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ جو ملزم ہوتے ہیں وہ نیچے سے چیزوں کو مینج کرنا شروع کرتے ہیں. اگر وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو مینج کر لیتے ہیں, ادروائز چلان جو آپ کی پولیس رپورٹ ہے اس کو مینج کر لیتے ہیں, تو عدالت میں جاتے جاتے اس کیس میں کچھ بچتا ہی نہیں. ٹھیک. تو یہ اصل میں المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں عدالتوں کی ہم بے شک بات کر رہے ہیں, جو حقیقت موجود ہے چیزوں کی, لیکن اصل میں جو کرمنل لا کا پرابلم ہے وہ آپ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے. وہ جو ادھر آئیو بیٹھا ہوا ہے وہ 15-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار 35 ہزار زیادہ پیسے لے رہا ہوگا, اس کے سامنے جب FIA میں خاص طور پہ کروڑوں کے کیسز اس کے سامنے آئیں گے تو آپ کے خیال میں وہ آزادانہ فیصلے کر سکے گا؟ جس نے اگر کروڑوں کا غبن کیا ہے وہ کچھ لاکھ اگر اس آئیو کو جس کی تنخواہ 25,000 ہے اس کو اگر دے دے گا تو آپ کے خیال میں وہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ادھر جن لوگوں کو بٹھائے ان کو ویل کمپنسیٹ کرے, ان کی اچھی ٹریننگ کرے. جس طرح میں ججوں کے لیے کہتا ہوں نا کہ ان کی بے شک کمپنسیشن تو ہمارے ملک میں خاص طور پر اگر سپیریئر جوڈیشری کی بات کرتے ہیں دے آر ویری مچ کمپنسیٹڈ. ان کے اوپر سے صرف خوف کے بادل اگر ہم ہٹا دیں تو میرے خیال میں یہی لوگ کمپیٹنٹ ہیں, یہی لوگ فیصلے کر سکتے ہیں. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہاں پرابلمز آتی ہیں ہمارے سسٹم میں. اب یہ اس کا مطلب جو بھی ہے میں عوام کے سامنے چھوڑے دیتا ہوں. ہائی کورٹ میں مجھے ایک جج صاحب کے سامنے پیش ہونے کا موقع ملا پچھلے ہفتے کے اندر. میں نے پہلے دن آرگیو کیے, جج صاحب نے اپنی دانش میں جو ہوتا ہے کہ نہیں کیس نہیں بنتا, ڈسپیسڈ. میں گھر جاتا ہوں اور مجھے دوبارہ میسج آتا ہے کہ کیس 3 دن بعد دوبارہ لگ گیا. ٹھیک. میں دوبارہ جاتا ہوں, مخالف جو وکیل ہے بہت ہی بڑے چیمبر سے ہیں وہ آتے ہیں. اب وہ کوشش کرتے ہیں جج صاحب کو کنونس کرنے کی, جج صاحب اس کی بات نہیں مانتے اور میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک, یہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آگے چلے نا, آگے بھی چلے نا. میں اپریشیٹ اس کو بھی نہیں کر رہا کہ کم از کم ان کو سننا چاہیے تھا اگر بلا لیا گیا تھا. جی. میں گھر جاتا ہوں, آدھے گھنٹے بعد مجھے SMS پہ ایک میسج آتا ہے کہ کیس کل پھر لگا. ٹھیک. ٹھیک ہے, میں پھر جاتا ہوں, میرے سے ایک سوال موقع پہ کیا جاتا ہے جس کا مجھے جواب دینے کا موقع بھی نہیں دے. جائیں جی آپ سپریم کورٹ میں جائیں جی. ٹھیک. اور میرا کیس پھر ڈسمس. لیکن اب دیکھیں میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ادھر ایک عام جو شخص ہے اس کو نظر آئے گا کوئی انفلوئنس, کوئی اپروچ ہے. آپ کم از کم جو لوگ آئے ہیں ان کو اپرچونٹی تو دیں. پرزمپشنز کے اوپر میں دیکھیں ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی, تھوڑا سا ڈسکشن سے آگے چلے گئے. دیکھیں لائرز ایز اے لائر ہمیں ایکسیپٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے. ہم یہ بھی آپ مانیں کہ ہم نہیں, آپ کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن بے شمار مقدمات کے اندر اگر ہمیں ریلیف نہ ملے تو وقتی طور پہ ہم ظاہر ہے آپ کو ایک دکھ بھی ہوتا ہے, آپ نے محنت بھی کی ہوتی ہے. یہ تو ہمارا کام ہے, کبھی ہم ہارتے ہیں کبھی جیتتے ہیں. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر وکیل کو سن لیا جائے نا, ایک میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ کو نہیں سنا گیا نا, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, دوسروں کو بھی نہیں سنا گیا, مجھے بھی نہیں سنا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی باتیں ہر وکیل, اب میں تو سپریم کورٹ کی پریکٹس کرتے مجھے تقریباً سال کا وقت ہو چلا ہے, میں نے پچھلے 16 سال میں یہ بنیادی فرق دیکھا ہے. آپ جتنے مرضی کمپیٹنٹ بھی ہوں جج صاحب کے طور پہ, آپ بلا خوف و خطر بھی کام کر رہے ہوں, لیکن اگر آپ یہ عقل کل سمجھیں گے, اپنے قانون آپ سمجھتے ہیں, آپ کو جانتے ہیں, آپ کو حقائق کا بھی پتا ہے, تو پھر وکلاء کو کہیں کہ گھر بیٹھ جائیں, صرف پٹیشن فائل کر دیں, اس پہ فیصلہ. نمان اس موضوع پہ کبھی دوسرے وقت بحث کریں گے. دوسرے ہمیں موضوع کی طرف بڑھنا ہے, اور شملہ کورٹ کیا ہے, کیا اس کو ایبریگیٹ کر دیا گیا ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کے جو ہے وہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے, یا اس سے بہتری آ سکتی ہے, آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں شام صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ یہ ٹریٹی ہے کیا. دیکھیے جب بھی کوئی واقعہ آتا ہے اور پاکستان یا خاص طور پہ کشمیر کے بارے میں پاکستان بات کرتا ہے تو سب سے پہلے بھارت کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے بائلیٹرلی طے کریں گے, کیونکہ شملہ اکارڈ یہ کہتا ہے. ٹھیک. یہ وہ اکارڈ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے جو ایک تھرڈ پارٹیز کی یا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو انٹرونشن ہے اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہے. یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان ہم سے الگ کیا گیا
تو اس وقت کیونکہ ہمارے 90,000 کے قریب فوجی بھی بھارت کے قبضے میں تھے، ان کو آزاد کرانا بھی مقصود تھا، جو کہ بڑی ہی اہم چیز تھی. سو اس کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کنسیشن، میں اس کو کنسیشن کہوں گا، یہ کنسیشن دے دی ہے. کیونکہ بھارت کے ساتھ اگر اپنے بائلیٹرلی چیزیں طے کرنی ہے تو آج تک طے ہو چکی ہوتی، وہ کبھی بھی طے نہیں ہوں گی. سو اگر کوئی کشمیر کا سولوشن موجود ہے، یا فار ایگزامپل آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی ہے کہ بھارت اس کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کر چکا ہے، جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ٹریٹی کے اندر، تو اس میں اس کو بحال کرانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے جو خیر خواہ ہیں، آپ کے ارد گرد جو ریجنل پاورز ہیں، جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، چائنا ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، امریکہ، رشیا، یہ لوگ بیٹھ کے آپ کو بٹھا کے یہ میڈیشن کریں آپ کے دوران، کیونکہ نیگوشیشن سے آپ معاملہ طے نہیں کر پا رہے. تو یہ میرے خیال میں یہ اگر پاکستان کی یہ قوم، وہ تو قوم تو ساتھ ہے ہی ہے، اگر ہمارے سیاستدان، یہ جو خواجہ آصف نے بیان دیا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، باقی بھی سیاستدان اس کو انڈورس کریں، اور الٹیمیٹلی جو ہماری این ایس سی ہے یا جو بھی فیصلے کرنے والا ہمارا ادارہ ہے، ان کو چاہیے کہ اگر بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کی ہے تو ہمیں شبلا کراٹ بھی ہمیں سسپینڈ کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس سارے معاملات کو ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ اور میڈیشن کی طرف. عبدالآباد کے اندر غالباً کل جو ہے ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر ایک فیملی کی عورت کو جو ہے وہ ہراساں کیا گیا اور ریپ کیا گیا. اس کے نتیجے میں پولیس نے مبینہ طور پر مقابلے کے اندر غالباً 3 ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیا. یہ ایک کہنے کو ایک فلمی سین نظر آتا ہے جن کے ساتھ ہوا، شاید اس کو اپریشیٹ بھی کریں، لیکن سوال جہاں پر ایک جو آتا ہے بطور قانون دان یا بطور ایک عام شہری ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا قانون جو ہے اس کی بالادستی کیوں نہیں آئی، کیوں قانون کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک نہیں لایا گیا. دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو دونوں واقعات ہیں، ریپ کا واقعہ بھی اور پولیس کا ان لوگوں کو خود ان کو مار دینا، یہ دونوں ایکولی کنڈیمنیبل. میں ایکولی کیوں کہتا ہوں، عام لوگوں کو شاید یہ بات پسند نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا ایک طریقہ کار موجود ہے. آپ خود ہی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی خود ہی انویسٹیگیشن کر کے خود ہی فیصلہ کر دے اور خود ہی اس کو ایگزیکیوٹ کر دے. دس از اکن ٹو دیٹ. پھر عدالتیں بند کر دیتے ہیں، جیسی بھی ہیں لنگڑی لولی عدالتیں موجود ہیں. کچھ نہ کچھ تو ایک خوف یا ڈر ان کا ایک کرمنلز کے اوپر موجود ہے، یا کم از کم انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اوپر موجود ہے. تو کم از کم یہ جو سارا معاملہ ہے، بے شک 100% پروفس ہیں آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، لیکن ان سب کو دیکھنا کس نے ہے؟ عدالت نے، کہ کیا یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. لیکن وہ پولیس والا کہتے ہیں جی اس گاؤں کے اندر اگلے 10 سال اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. دیکھیں لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے مارا ہے انہوں نے ہی یہ کرائم کیا ہے؟ یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا تھا نا. مقصد یہ ہے کہ ایک بھی جو انوسنٹ بندہ ہے اس کو مارا نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا پروپورشنلٹی کی آپ نے بات کی ہے. اب تینوں جو ملزم ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کردار اس سارے معاملے میں ایک نہ ہو، کسی کا کردار مختلف ہو، تو یہ تو عدالتوں نے اس کو ماپنا تھا، عدالتوں نے اس کو معیر کرنا تھا، شہادتوں کی بنیاد پہ، اورل ایویڈنس، ڈاکومنٹری ایویڈنس. تو یہ پروسیجر آپ نے بنائے کیوں ہے اگر آپ نے خود ہی فیصلے کرنے امپلیمنٹ کرنے. یہ کہتے ہوئے میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے، سب کچھ کیا جائے. وہ واقعہ پہلا غلط تھا، بہت ہی شدید غلط تھا، لیکن جن کو سزا دی جانی چاہیے تھی ان کو ثبوت کے تحت ایک طریقہ کار سے سزا دی جاتی تو سب کو پتا ہوتا کہ آئندہ ہم یہ کریں گے تو مارے جائیں. بالکل ٹھیک ہے.